बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जिस मुल्क के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को सज़ा से बचाने के लिए ताकतवर शख्सियात से बाथरूम में खुफिया मुलाकातें करें, उस मुल्क के आइन का, कानून का और जमहूरियत का अल्लाह ही हाफिज है। जी हाँ, नवाज शरीफ और मुल्क के चीफ जस्टिस से मुतल्लिक इंतहाई शर्मनाक इंकशाफात सामने आए हैं और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी कैसे खुफिया मुलाकातें करते रहे, मंसूर शाह साहब ने कैसे ताकतवर शख्स से खुफिया मुलाकातों से इनकार किया। हैरान कुन इंकशाफात ने एक बार फिर इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम के सामने सुरखरू कर दिया है। तफसीलात में जाने से पहले आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट के जिससे यहिया आफरीदी साहब को भी परेशानी है, जिससे चुनतखब हुकूमत को भी परेशानी है, जिससे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी परेशानी है। जी हाँ, पहले तो मंसूर शाह साहब के बेंच की जानिब से बड़ा और तफसीली फैसला, जिसमें आदिल बाज़ई को डी सीट करने के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला लिखते हुए उन्होंने कहा कि आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया जाता है और अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन का रवैया आइनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। एक बार फिर लानतें सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए जाते जाते, जो कि 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, और मंसूर शाह साहब का यह फैसला साबित करता है कि वो किसके कहने के ऊपर आदिल बाज़ई के मामले के ऊपर भी फैसले करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट को और नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। आज जनाब हुआ कुछ यूँ कि यहिया आफरीदी साहब ने मंसूर शाह साहब को बताए बगैर वो जो केस सुन रहे थे, वो आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब, उसको अपने किसी और बेंच के अंदर जो है वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और जो एक जुडिशल आर्डर था, जो कि अदालती हुक्म था, उसको अपने इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए उन्होंने बदल दिया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ और बेंचेस के इख्तियारात के मुतल्लिक केस था जो कि आज मुकर्रर ही नहीं हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शो काज नोटिस जारी कर दिया गया मंसूर शाह साहब के बेंच की जानिब से, लेकिन यहिया आफरीदी साहब इतनी सारी खिदमतें इस सिस्टम की कर रहे हैं जो कि काजी फैज़ ईसा साहब तो खुलेआम करते रहे, ये जो ढके छुपे और तरीके के साथ कर रहे हैं। हालांकि ये प्रो मैक्स काजी फैज़ ईसा साहब हैं, हम पहले भी इस प्लेटफार्म पर बता चुके, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब तो खुल के बिल्कुल जनाब अपने आप को पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने, वो कहना चाहिए कि नंगा करके जो है वो तमाम तर फैसले किया करते थे। यहाँ पर इन्होंने जो है वो थोड़ा सा पर्दा जो है वो रखते हैं और ज़रा मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार करते हुए, काम तो सारे उसी किस्म के हैं, लेकिन बहरहाल जो है वो छुप कर ये काम किए जा रहे हैं। और किया क्या, ये आज रिपोर्ट कर रहा है जनाब डॉन न्यूज़ भी कि आइनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जनाब समाअत करता है। अदालत में बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश होते हैं और कहते हैं कि कराची से वो सिर्फ इसी केस के लिए आए हैं, लेकिन काज लिस्ट तो जारी नहीं हुई, जबकि अदालत ने आज के लिए मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैरान होते हैं, रिमार्क्स देते हैं कि हमें तो इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर बुलाएं ताकि पता चले कि केस क्यों नहीं मुकर्रर हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली साहब आते हैं जनाब और पेश होकर बताते हैं कि एडिशनल जो रजिस्ट्रार साहब है नज़र अब्बास साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो छुट्टी पर हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूछते हैं कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हमने हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब बताते हैं कि जजेस कमेटी तो फैसला कर चुकी कि तरमीम से मुतल्लिक केस 27 जनवरी को आइनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि वो खुद भी इस कमेटी के रुकन है, उन्हें तो इस हवाले से कुछ भी इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि जुडिशल आर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा कि क्या अदालती कमेटी के सामने यह हुक्म रखा गया था, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अहमद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती हुक्म कमेटी में पेश हुआ, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि हमारी पूरे हफ्ते की काज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई, हमने टैक्स के मुकदमात भी मुकर्रर कर रखे थे वो भी तब्दील कर दिए गए। और डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म उन्हें मौसूल नहीं हुआ। यह भी एक बड़ा इंकशाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब कमेटी का कोई हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि मुकर्रर शुदा केस है वो आइनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं जब सिंध हाई कोर्ट में था
وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہاں سے ڈوریں ہلا رہے تھے سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی، اور اب یہ سارے کام یہ آفریدی صاحب ڈھکے چھپے طریقے سے کر رہے ہیں، وہ ذرا کھل کر رہے تھے۔ عائشہ ملک نے پوچھا کہ دیگر مقدمات کیوں ڈیلز کیے گئے ہیں؟ تمام مقدمات عدالتی حکم کے تحت مقرر کیے گئے تھے۔ ڈپٹی رجسٹرار نے جواب دیا کہ ریسرچ افسر کا نوٹ ہے کہ قانونی سوالات آئینی بینچ سنے گا، جس پر یہ پھر سوال آیا سامنے کہ کیا اب عدالت کے جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے بڑا ہو گیا ہے ریسرچ افیسر؟ اب ریسرچ افیسر عدالتی احکامات کا جائزہ لے گا کہ درست ہیں یا نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے بھی یہ پوچھا کہ پورے عدالتی کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مقدمہ اچانک ایسے غائب ہو گیا ہو۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ عدالتی حکم کے چیف جسٹس سمیت تمام لوگ پابند ہوتے ہیں، لیکن ان یحییٰ فریدی صاحب کے متعلق تو انتہائی خوفناک اور شرمناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جو آگے چل کر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ایسے دوست یار یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ الاسٹک کی شلوار پہن کر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس بنے ہوں، جب الاسٹک کی شلوار پہنی حکومت ہو تو پھر اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس بھی ابھی تک موصول نہیں ہوئے، جس پر ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، اور عدالت عظمیٰ کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ بتایا جائے مقدمہ سماعت کے لیے آج مقرر کیوں نہیں ہوا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دیں، اور پھر عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب جنہیں منصور شاہ صاحب کے دوست ہونے کا دعویٰ بھی ہے، ان کے وہ ایک ہی جو ہے وہ ان کا چیمبر بھی رہا ہے منیب اختر صاحب کے ساتھ بھی، اور جو بڑا دعویٰ کرتے رہے ہیں آئین اور قانون کے متعلق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر آپ کو قاضی فیض عیسیٰ کا وہ جو معاملہ تھا منی ٹریل کا کیس کا، اس وقت سے یہ جو پرسرار شخصیت ہے نا یحییٰ آفریدی صاحب کی، سب سے ایک ڈیفرنٹ موقف لینے والی، وہ آپ کے سامنے رکھتا رہا ہے کہ یہ تمام کچھ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے کہنے کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اور آج سینئر صحافی دوست بشارت راجہ صاحب نے انتہائی خوفناک اور شرمناک انکشاف کیا۔ انہوں نے امام القاضیان کا خطاب دیا قاضی صاحب کو، قاضی یحییٰ آفریدی کو، اور انہوں نے کہا کہ یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ مجھے اتنی جلدی چیف جسٹس بننا پڑا کہ سوٹ سلوانے کا وقت نہیں ملا، حضور اس میں رتی بھر صداقت نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جسٹس شاہ کو پیغام ملا کہ بڑے صاحب فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑا صاحب کون ہے اور کون سے بڑے صاحب ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس سے ملاقاتیں کرنے کی خواہش رکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر منصور شاہ صاحب نے بقول بشارت راجہ صاحب کے ملنے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر نے دوسری بار پیام دیا کہ اب بڑے صاحب فلاں جگہ پر ہیں، 1 سے 1.5 گھنٹہ رکیں گے، ان کی شدید تر خواہش ہے وہ آپ سے ملیں، اور جسٹس منصور شاہ صاحب نے پھر انکار کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پیغمبر نے یہ پیام قاضی یحییٰ آفریدی کو دیا، تو قاضی آفریدی اگلے 10 منٹ میں وہاں موجود تھے، 1 سے 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ پھر یہ کہنا مجھے معلوم نہیں تھا بالکل سفید جھوٹ ہے۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بننے سے پہلے جب آپ کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا، جس شخص سے اس کا حق چھینا جا رہا تھا، اس سے بڑے صاحب ملنا چاہتے تھے منصور شاہ صاحب۔ ڈیفینیٹلی یہی درخواست کرنی ہوگی کہ آپ نے الیکشن نہیں کھولنا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، آپ نے ملاقات کر لی، آپ کے نام قرۂ فال نکل آیا، آپ چیف جسٹس بن گئے، اور اس کے بعد آپ پاکستانی قوم کے لیے یہ جو پاکستانی قوم کے لیے بجائے یہ کہ آپ آئین قانون اور جمہوریت کے مطابق فیصلے کریں، آپ آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں یہ پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے، اور بالکل قاضی فیض عیسیٰ پرو میکس بنتے ہوئے آپ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو اب تو کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں، ان کا کم سے کم یہ پتہ تو چل جاتا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کھل کے عمران خان کے بغض کا اظہار کیا کرتے تھے، ان کے چہرے کے اوپر ان کا غصہ نظر آ جایا کرتا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ بغض سے بھرے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ تو بڑے معصومانہ انداز میں، بڑے منافقانہ انداز میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلنے دے رہے، بظاہر آئین اور قانون اور جمہوریت اور غیر جانبداری کی بات کرتے ہیں، اور یہی آپ کے متعلق خبریں بھی دی جاتی رہیں کہ آپ جناب کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں۔ کیمپنگ ہو گئی تھی جناب سپریم کورٹ میں، کچھ
پرو عمران تھے، کچھ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، تو وہاں پر یہی آفریدی صاحب نے غیر جانبداری کا علم اٹھا رکھا تھا۔ تو ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی غیر جانبداری کا علم نہیں تھا، ہر اس موقع کے اوپر کہ جب کسی فیصلے کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس کا فائدہ ہو سکتا تھا، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو سکتا تھا، آپ نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ، اور نواز شریف کیمپ کو آپ نے فائدہ پہنچایا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے الائڈ جو ججز ہیں ان کو بھی فائدہ اٹھایا، بینچز توڑ کر بھی انہیں فائدہ اٹھایا۔ اور اب جو انکشاف میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ انکشاف بھی جناب نواز شریف صاحب سے متعلق ہے، یہ انکشاف بھی ملک کے چیف جسٹس سے متعلق ہے کہ کس طرح سے چیف جسٹس صاحب نواز شریف کو ڈھیل دینے کے لیے، نواز شریف کی جان بچانے کے لیے طاقتور شخصیات سے باتھ روم کے اندر ان کے پیچھے پیچھے پھر کر جو ہے ملاقاتیں کرتے رہے۔ اور یہ انکشاف ہوا ہے جناب جنرل پرویز مشرف دور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور قومی کمیشن برائے انسانی ترقی کے سربراہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بل کلنٹن امریکی صدر نے نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ امریکی صدر نے پرویز مشرف کے ظہرانے کے دوران واش روم جانے کا فیصلہ کیا، اگلے ہی لمحے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی واش روم پہنچ گئے۔ جی ہاں، چیف جسٹس جو کہ اس وقت کے قاضی تھے وہ واش روم پہنچ گئے، دونوں کے درمیان ملاقات 5 منٹ تک ملاقات ہوئی، گفتگو جاری رہی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کلنٹن کو حالانکہ دورہ پاکستان سے منع کیا تھا، اور لیکن اس کے باوجود جو کلنٹن ہے انہوں نے صرف نواز شریف کو بچانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر مشرف کی یقین کے بعد وہ چند گھنٹوں کے لیے یہاں آئے، اور پھر امریکی صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی قاضی ارشاد حسن خان صاحب سے ایک خفیہ ملاقات کی تاکہ یہ یقین دہانی حاصل کی جا سکے کہ نواز شریف کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر نسیم اشرف نے اپنی کتاب رنگ سائڈ میں کیا ہے، جس کی پشاور میں کل تقریب رونمائی ہونے جا رہی ہے۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ اور اس بڑے انکشاف کے اندر انہوں نے کہا جناب کہ صدارتی ظہرانے کے دوران واش روم جانے کا فیصلہ کیا کلنٹن صاحب نے، اگلے ہی لمحے پاکستان کے قاضی ارشاد حسن خان پاکستان کے چیف جسٹس بھی واش روم میں چلے گئے، جہاں دونوں کے درمیان ملاقات اور 5 منٹ تک گفتگو جاری رہی۔ اور صدر کلنٹن نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پوچھا کہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی، جس پر جسٹس ارشاد حسن خان نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، حالانکہ اس وقت کا جو آئین اور قانون تھا، جو سزا انہیں دی گئی تھی اس کے مطابق یہ ہونی۔ ہم کوئی ان کی پھانسی کی حمایت نہیں کر رہے حامد میر صاحب کی طرح جو ماضی میں کرتے رہے، ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے پاکستانی عدالتیں، اس طرح سے چیف جسٹس باتھ روم کے اندر گھس کر نواز شریف کے لیے جو ہے وہ ڈیلیں کیا کرتے تھے طاقتور شخصیات سے۔ اور یہ جو الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے کسی تعلق یا الائنمنٹ کے حوالے سے، عمران خان تو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے نا، یہ دیکھ لیں جہاں نواز شریف صاحب کے لیے چیف جسٹس اور جو امریکی صدر ہے وہ باتھ روم کے اندر ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخی اور چشم کشا واقعہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے چل کر انہوں نے ایک اور اہم ترین بات لکھی کہ 2019 کا جو عمران خان کا دورہ امریکہ تھا وہ کامیاب ترین تھا، اور اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مستحکم ہوئے تھے۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں جو کہ پرویز مشرف کے قریب رہے، عمران خان کے ناقد رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے اپنا سب کچھ پاکستان پر قربان کر دیا تھا، وہ ایک قابل فخر انسانی ہمدرد ہیں، قابل فخر جو ہیں وہ خاتون ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ کے متعلق ذکر کر رہے ہیں جن کے اوپر انتہائی گھٹیا اور بھونڈے الزامات نون لیگی قیادت کی جانب سے لگائے جاتے ہیں، مافیا ہینڈلر اور صورتکاروں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ آگے چل کر کچھ انتہائی اہم ترین باتیں انہوں نے جناب جو ہیں وہ مزید بھی کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو دو صورتحال ہے نا، یہ بڑی واضح کر رہی ہے ان چیزوں کو کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر عدلیہ ہمیشہ سے نواز شریف کے ساتھ الائن رہی، ہمیشہ سے طاقتور حلقوں سے نواز شریف کو ڈیلیں ملتی رہیں، چاہے وہ 90 کی دہائی ہو، 80 کی دہائی ہو، یا ابھی چند دن پہلے کے معاملات ہوں، چاہے نواز شریف نے ڈیل کے ذریعے جدہ جانا ہو، چاہے نواز شریف نے ڈیل کے ذریعے برطانیہ جانا ہو، چاہے ان کے پلیٹلیٹس گرنے کا سارا ڈرامہ ہو، یا انہیں پاکستان سے باہر بھجوانا ہو۔ یہ چیز آج ثابت ہو رہی ہے
کہ تمام تر چیزیں پاکستان کے اندر نواز شریف جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے مخالف سیاستدانوں کے خلاف جو ہے ان کے ساتھ مل کر اپنے مخالف سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ مینج کرتے رہے۔ اس وقت بھی جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے وہ یہی بتا رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے متعلق جو انکشاف ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد کوئی کتاب لکھے گا تو اس کے اندر سامنے آئے گا۔ خیر یہ آفریدی صاحب کے متعلق تو آج ہی سامنے آ چکا کہ وہ ملاقاتیں کرتے رہے چیف جسٹس بننے سے پہلے طاقتور شخص سے، اور یقیناً قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی انکشافات جو ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔